बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस के ऊपर जिन खौफ का जिन हावी हो गया है और वो इस कदर खौफ में मुब्तला हैं कि उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट का जो निज़ाम है वो तहस नहस करके रख दिया है। इस पर मैं आज तफसील से बात करूंगा, लेकिन जो है हम बात करेंगे कि अरबों रुपए जो है वो कुछ लोगों को दिए जाने के बावजूद, यानी करप्शन दिए जाने के बावजूद सरदार इलियास तनवीर की हुकूमत ख़त्म हो गई। यानी पीटीआई को एक बहुत बड़ा बुरा झटका लगा है और सरदार तनवीर इलियास को हाई कोर्ट की तरफ से नाअहल कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जस्टिस काजी फयाज ईसा की तरफ से पार्लियामेंट में जाने पर पीटीआई को इतनी शदीद मिर्चें क्यों लगीं, और हम इस पर भी बात करेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि 21 अरब रुपए का जो मामला था वो अभी तक हवा में लटक रहा है और सुप्रीम कोर्ट अभी तक मतलब किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि जो अपना चीफ जस्टिस का मामला है वो इंतहाई संगीन और इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ी सी जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको निपटा दें। नाज़रीन, इमरान खान को एक अच्छा खासा रिलीफ मिला है और वो रिलीफ मिला है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफ़र इकबाल की अदालत से, जहां उन्हें जो है वो तोशाखाना केस में उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर की जाने वाली दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया था कि तोशाखाना केस की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसमें ताख़ीर न की जाए और उसको जल्दी चलाया जाए, लेकिन जो आपको पता है कि इस वक्त भी अदलिया में जो है वो इंसाफी जज मौजूद हैं, जिसकी वजह से इमरान खान हर लिहाज से महफूज हैं और कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका है। तो बहरहाल अब इमरान खान की जो तोशाखाना केस में समाअत होगी केस की, वो 29 अप्रैल को ही होगी। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इमरान खान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी उनके हाथ से चली गई है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के जहाँ से मुसल्लह और डंडा बरदार फोर्स आई थी और जिन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला किया था, और जो ये डंडा बरदार फोर्स थी इनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो सरकारी मुलाजमीन थे और वो अभी तक जो है वो ज़ेर तफ्तीश है। लेकिन ताहम जो अब सरदार तनवीर इलियास हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने वज़ारत उज़्मा हासिल करने के लिए जनरल फैज़ हमीद को एक बहुत बड़ी रकम दी थी रिश्वत के तौर पर। और इसके अलावा फिर वो जो जनरल फैज़ की बात भी खुल गई थी और तनवीर इलियास की बात भी खुल गई थी। ताहम पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ सामने आ रही थी कि तनवीर इलियास की जो गवर्नमेंट है वो जाया चाहती है, और आज बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अपना आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आ गया कि उन्हें जो है वो किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की गई है कि वो वज़ीर आज़म के चुनाव के हवाले से फौरी इक़दामात करे। ताहम सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करते हैं कि जस्टिस काजी फयाज ईसा के हवाले से। तो जस्टिस काजी फयाज ईसा गुज़िश्ता रोज़ आपको पता होगा कि पाकिस्तान के आइन की 50वीं जो सालगिरह थी उसकी जो सेमिनार था उसमें शिरकत के लिए पार्लियामेंट पहुंच गए। अब तो पहले तो ये बहस चल रही थी कि वो ट्रेजरी बेंचेस पर क्यों बैठे, लेकिन ये जो है वो बात करने वालों को अक्ल होनी चाहिए कि उस वक्त कोई असेंबली का इजलास नहीं चल रहा था, ना ही कोई पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास चल रहा था। वहाँ एक सेमिनार चल रहा था और वहाँ पर तमाम कुर्सियाँ बराबर थीं। न सिर्फ वहाँ उसमें सेनेटर और अरकान असेंबली थे, बल्कि वो लोग भी शामिल थे जिनके अजदाद ने आइन पाकिस्तान के हवाले से या उसकी मंजूरी या उसके हवाले से कोई किरदार अदा किया था। तो बहरहाल अब इसको इस तरह ये रंग देकर पेश करना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। ये शायद कम ही लोग जानते हैं कि जस्टिस काजी फयाज ईसा एक आला और बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं।
ان کے جو والد صاحب تھے وہ قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے اور مسلم لیگ کے بلوچستان سے واحد رکن تھے، اور ان کے والد قائد اعظم کے ساتھ ان کے فیملی مراسم تھے اور وہ ان کو انتہائی قریبی تصور کیا جاتا تھا۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی چچی، میرے خیال میں شاید چچی تھی، انہوں نے جو ہے وہ جب یہ آئین بن رہا تھا تو اس کے حوالے سے بھی ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 جو دوسری بار پارلیمان نے منظور کیا ہے اور صدر کو ارسال کر دیا گیا ہے، اور یہ بل 20 تاریخ کو یعنی 20 اپریل کو ایکٹ کی شکل اختیار کرے گا۔ جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ جب تک وہ کوئی بھی بل ایکٹ کی شکل اختیار نہیں کرتا یا جب تک وہ امپوز نہیں ہوتا تب تک اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اس وقت اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی حیران کن اور افسوسناک بات ہے۔ ناظرین، اس سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ چیف جسٹس، تو چیف جسٹس کا جو کنڈکٹ ہے وہ انتہائی بددیانتی پر مشتمل ہے، یعنی بینچز کی تشکیل ہو اور اس میں ان کی بددیانتی دیکھی جاتی ہے، اختیارات کا استعمال ہو اس میں بددیانتی دیکھی جاتی ہے، کریٹیو ریویو کے معاملے پر ان کی بددیانتی کھل کر سامنے آئی ہے، اور 184(3) کے حوالے سے ان کی بددیانتی دنیا نے دیکھی، اور اس کے علاوہ 62-63 کے حوالے سے ان کی بددیانتی سے کون واقف نہیں ہے۔ یہ ان کی بددیانتی ہے کہ اس کے اندر ایسا اس نے خوف پیدا کر دیا ہے کہ وہ ججز جو باعث بک چلنا چاہتے ہیں یا جو آئین سے ہٹ کر قدم نہیں اٹھا سکتے یا نہیں اٹھانا چاہتے، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گروپ، کیونکہ اب ہم کھلم کھلا گروپ کہیں گے، سپریم کورٹ میں 2 گروپ بن چکے ہیں اور واضح 2 گروپ ہیں، اور یہ چیف جسٹس کی بدقسمتی ہے کہ جس گروپ سے ان کا تعلق ہے یا جس گروپ کی وہ قیادت کر رہے ہیں وہ مینارٹی میں ہے۔ تو اسی وجہ سے گزشتہ دنوں جس اتوار کے روز ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ چیف جسٹس نے جو ہے وہ درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے بینچز تشکیل دے دیے ہیں اور یہ کیا ہے، حتیٰ کہ وہ ساری سازش تھی، وہ کنسپائریسی تھی، وہ بددیانتی تھی، کیونکہ جو ڈبل بینچ تھے ان میں ایک جج جو تھا وہ اس گروپ سے تھا اور ایک جج چیف جسٹس کے اپنے گروپ کا تھا۔ اگر 3 رکنی بینچ تھا تو 2 جج چیف جسٹس کے گروپ سے تھے اور ایک جج اس گروپ سے تھا۔ تو اس طرح بینچز کی تشکیل دی گئی تاکہ کوئی بھی ایسا فیصلہ ان کے خلاف یا نہ آ سکے یا مزید کوئی کنٹراورسی کریٹ نہ ہو سکے۔ تو اس لیے انہوں نے میجارٹی اپنے لوگوں کی رکھی اور مینارٹی ان کی رکھی۔ تو اس کے علاوہ جو اپنا ان کا بینچ ہے، اب یہ بڑی بددیانتی ہے کہ یعنی جو بھی پولیٹیکل کیسز ہیں وہ خود اور جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی دیکھا کریں گے۔ باقی جو وراثت کے کیسز ہیں، سول کیسز ہیں، یا مطلب یوں سمجھ لیں کہ جو وہ ججز ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گروپ جو ہے وہ لائن حاضر ہے، ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ دن بدن مزید جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہو رہی ہے اور مزید جو ہے وہ اس میں بحران پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ بحرانی کیفیت جو ہے اس میں جتنا اضافہ ہو رہا ہے آگے چل کے یہ چیف جسٹس کے لیے مزید خطرناک ہو سکتا ہے، اور اتنا خطرناک کہ میں ابھی آپ کو ایک حقیقت بتانے لگا ہوں کہ جب سے یہ پولیٹیکل جو کرائسس شروع ہوئے ہیں تب سے چیف جسٹس کو یہ یاد ہی نہیں ہے، بھول گیا ہے کہ کراچی میں بھی کوئی سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے، کوئٹہ میں بھی کوئی سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے، لاہور میں بھی کوئی سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے۔ کئی مہینوں سے وہاں کوئی جج نہیں گیا، یعنی کراچی، لاہور اور اپنا کوئٹہ رجسٹری ویران پڑی ہیں، وہاں کئی مہینوں سے سینکڑوں کیسز التوا کا شکار ہیں، لیکن محض اس ڈر سے وہاں جو ہے وہ کسی جج کو نہیں بھیجا جا رہا کہ کہیں کوئی ایسا فیصلہ پھر نہ آ جائے یا کوئی ایسا نوٹ نہ آ جائے جو ان کے لیے ان کی مشکلات میں اضافہ کر دے۔ تو بہرحال بہتری یہی ہے کہ جو ہے وہ کوئٹہ، لاہور اور کراچی رجسٹری کو یا تو پرماننٹ تالا لگا دیا جائے، کیونکہ وہاں جو موجود ملازم ہیں ان کی تنخواہوں کا جو بوجھ ہے وہ سرکار سے ہٹ جائے گا۔ یعنی یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے،
یعنی آپ اپنے اختیارات کا بددیانتی سے استعمال کر رہے ہیں اور وہاں لوگ اپنے حقوق کے لیے حقوق سے محروم ہیں اور ان کے وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک چیف جسٹس جس کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے، لیکن وہاں پر ہزاروں سینکڑوں کیسز پڑے گل سڑ رہے ہیں، لیکن ان رجسٹریز میں کئی مہینوں سے کوئی جج نہیں جا سکا۔ تو اس سے پہلے کم سے کم جب جسٹس گلزار تھا اس نے نسلہ ٹاور گرایا، ایک آدھ بلڈنگ اور گرائی، اور اس کو 1950 والے جو ہے کراچی چاہیے تھا، اب وہ تو دیوانے کا خواب تھا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم سے کم وہ کراچی مہینے میں چند دنوں کے لیے جایا تو کرتے تھے، لوگوں کو کوئی تو ریلیف ملتا تھا، مطلب کوئی تو ان کی جو بیسک جو فیسلٹیز ہیں یا جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو کسی لحاظ پر تو پروٹیکشن ملتا تھا، لیکن اب وہ سب بند ہو چکا ہے۔ تو بھائی ان کو بند کر دو، تالے لگا دو، اور ایک اور بھی جو ہے وہ ایک آرڈر پاس کر دو۔ آپ تو اختیارات کا جو ہے وہ بے تحاشا استعمال کرنے کا ہنر جانتے ہیں، فن جانتے ہیں آپ، اس لیے ججز کو اپنے فیصلوں میں لکھنا پڑتا ہے کہ متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے عدالتی فیصلے آئین کی برطرفی نہیں کر سکتے۔ یہ جو تکبر ہے نا، اس تکبر اور اس آمریت کی دھند میں جو لپٹے ہوئے آپ کے فیصلے آپ کے چیمبر سے نکلتے ہیں، انہوں نے پوری سپریم کورٹ کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، پوری سپریم کورٹ کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور آگے چل کے نہ جانے کیا ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین، اب میں کیا کہہ سکتے ہیں، تو جس طرح میں نے بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے 21 ارب روپے منتقل ہونے تھے جو نہیں ہوئے، اور آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ایک سیلڈ جو رپورٹ تھی وہ آ کے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس جمع کرائی۔ اب وہ چیف جسٹس اپنا منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا بینچ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ چیمبر میں بیٹھ کر اس کا ریویو کرے گا، جبکہ اس حوالے سے 3 قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، ایک نہیں 3 قراردادیں۔ اب ان 3 قراردادوں کو دیکھیں تو اس کے بعد پھر کیا بچتا ہے، اور ایک بل آ چکا ہے، دوسرا بل آیا چاہتا ہے، اور جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر نے جو چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا تھا، جس میں کہا تھا کہ سیکشن 57 کے 1 اور سیکشن 58 میں جو ہے وہ ترامیم کی جائیں، اور اس میں تو بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، تاہم اس کی آخری پیرا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ قومی اسمبلی تحلیل پر صدر کی جانب سے پولنگ کی تاریخ دینے کی کسی آئینی شک میں تائید نہیں ہے۔ ناظرین، پورا آئین ہے، آئین میں کہیں بھی یہ درج نہیں ہے کہ صدر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے، لیکن آگے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایوان نمائندگان 1976 کے ایکٹ کے متذکرہ سیکشن میں 1985 کے دوران آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی گئی۔ ترمیم کا مقصد الیکشن کے انعقاد کے لیے صدر کا کردار بنانا تھا۔ ایوان نمائندگان ایکٹ ترمیم کو ہی الیکشن ایکٹ 2017 میں شامل کیا گیا، اور صدر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا آئین کی روح کے منافی ہے۔ ناظرین، یہ بالکل آئین کے روح کے منافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسی صورتحال میں اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب تمام جو چیزیں ہیں، جو متنازع معاملات ہیں، ان کو میرے خیال میں اب سم اپ ہونا چاہیے۔ جہاں تک میرا تجربہ دیکھ رہا ہے، یا جس آنکھ سے میں دیکھ رہا ہوں، اس آنکھ سے میں چیف جسٹس کو اب مزید زیادہ عرصہ سپریم کورٹ میں نہیں دیکھ رہا۔ یہ میرا تجربہ ہے یا میرا ویژن ہے، آئی ڈونٹ نو میں اس کو کیا کہوں، بہرحال میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیکھ رہا۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف ایک اپنا جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس عمر عطا بنجال کے خلاف ایک شکایت، جبکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 4 شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع ہو چکی ہیں، لیکن ان کو دبایا جا رہا ہے اور حکومت کو خاموش پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے بددیانتی کا کنڈکٹ، جس کو مس کنڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جج کا کنڈکٹ نہیں ہے، خاموش پیغام دینا، حکومت کو تھریٹ کرنا، حکومت کو بتانا کہ میں سپریم ہوں،
تو بہرحال اس وقت سپریم کورٹ اور پارلیمان کے بیچ میں الیکشن کمیشن آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ جھولی پھیلا کھڑا ہے کہ آپ آپس میں لڑتے رہو پر میرے اختیار مجھے دے دو۔ تو پارلیمان سپریم ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کو اپنے دماغ میں بات بٹھا دینی چاہیے کہ پارلیمان سپریم ہے۔ پارلیمان نے ہی آئین کو جنم دیا اور آئین نے آپ کو جنم دیا۔ پارلیمان منتخب ہے اور ان کے پیچھے کروڑوں لوگوں کا ووٹ ہے اور آپ اپوائنٹڈ ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ اس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے عیاشیاں کرتے ہیں۔ آپ کے بچے کچھ ٹیکس کے پیسوں سے اور کچھ مزار علی نقوی کے بچے جس طرح لندن میں پڑھ رہے ہیں اور جس طرح لندن میں ان کی بیٹی کو پیسے جاتے رہے ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں کمال ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں نا کہ سچ جو ہے وہ کوئی مردہ نہیں ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ دو تو گل سڑ جائے گا۔ سچ تو ایک بیج ہے، اس کو جتنا گاڑو گے وہ اتنا مضبوط ہو کے اور اتنا طاقتور ہو کے اور اتنی طاقت سے نکلے گا اور تناور درخت بنے گا۔ آپ جو ہے وہ ان جو شکایتیں ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کو کب تک دبا سکتے ہیں، کب تک آپ رکھ سکتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف جو میجارٹی ججز ہیں وہ سپریم کورٹ کے دروازے پر بیٹھ کر آپ کے خلاف پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ معاملات کو اس نہج پر مت لے جائیں۔ اسی میں ہی اس ملک کے نظام عدل کی بہتری ہے۔ نظام عدل کو برابر ہونے دیں، پلڑے برابر ہونے دیں، اختیارات برابر ہونے دیں۔ یہ آمرانہ دور نہیں ہے۔ اب آمرانہ دور پہ تو پھر ایک لمبی چوڑی بحث چھڑ جائے گی کہ کس طرح سپریم کورٹ نے اپنے دامن اور اپنے منہ کالے کیے، آمروں کو جو ہے وہ 3 سال کی چھوٹ دے کے اور ان کی آمریت پہ اپنی مہریں ثبت کر کے، اور کس طرح ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ ان چیزوں پہ آتے ہیں تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال بجائے اس کے کہ آپ اپنے اختیارات کو سپریم سمجھیں، میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پلڑے برابر ہو لینے دیں، اور جو قومی اسمبلی میں قراردادیں منظور ہوئی ہیں ان کو ذرا سمجھیں اور ان کے مطابق کورٹ کو ان آرڈر کریں۔ اسی میں ہی سب کی بہتری ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔